Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to another Nasiya Discourse podcast. And today we are joined by somebody very special. Somebody I've known for a long time. And मैं अभी आते हुए ही सोच रहा था कि we have मोहम्मद अली भाई with us today and अरसलान अयूब भी हैं. मोहम्मद अली भाई से मेरी मुलाकात हुई थी and I don't think he needs an introduction. I think कि माशाल्लाह he's दावा सर्किट्स में इतने टाइम से ऑन साइट ऑनलाइन मौजूद हैं. एंड वी मेट इन आई डोंट नो अगर अब अली भाई को याद भी होगा कि नहीं होगा, बट हम 2019 में मैसेज ग्रामर स्कूल में हम मिले थे. एंड आई थिंक उस वक्त आप स्किल में थे, यू वर वर्किंग देयर एज वेल, एंड वी मेट अप एंड वी वर डिस्कसिंग द तरबिया प्लान बिकॉज हम अपने रिस्पेक्टिव रोल्स में, मैं वहाँ तरबिया देख रहा था, आप वहाँ देख रहे थे. तो वहाँ हमारी बिल्कुल एक रैंडम, हमारे एक आरे होते थे, उन्होंने मुलाकात करवाई थी. I think गौहर नाम था. हाँ गौहर. एंड बड़ी वो अच्छी, वी हैड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड खैर अली भाई हैज कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम देयर. मैं अभी तक एमजीएस में ही हूँ, ठीक है, बट माशाल्लाह अली भाई हैज गॉन प्लेसेस माशाल्लाह, एंड बहुत खुशी होती है. तो जज़ाकल्लाह फॉर खैर फॉर कमिंग इन. आपका टाइट स्केड्यूल था, आप कल यू नो यू आर अनवेल एज वेल, बट मैं आपसे बस पूछना चाह रहा था बिकॉज समथिंग आई वंडर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम कि आपकी अपनी क्या एक जर्नी थी. एंड वी कैन ब्रेक इट अप इनटू, एक तो ये जो अब आपकी करंट जर्नी है कि जब एक बंदा थोड़ा अल्लाह ताला के करीब होता है, अपनी ज़िंदगी चेंज करने का सोचता है, एंड उसके बाद फिर दावा में आता है, क्या करता है, वो बिल्कुल सेपरेट जर्नी है. बट बिफोर दैट कि एक आप वहाँ तक पहुँचते कैसे हैं, वो रियलाइजेशंस होती कैसे हैं, एंड इफ़ यू डोंट माइंड शेयरिंग समथिंग अबाउट योर पास्ट, लाइक यू नो इवन डिपेंडिंग ऑन आपकी, डिड यू बिलोंग टू रिलीजियस फैमिली, व्हाट वर द एंकर्स दैट पुल्ड यू इन, वाज देयर एन इंस्पिरेशन? तो वी वुड जस्ट लव टू हियर अबाउट दैट. Jazakallah Yasin bhai, and mashallah Nasiya is doing great work. Alhamdulillah, may Allah accept from all of you. बड़ा कुछ है यासीन भाई बताने को. So basically जो trigger points थे ना मेरे change होने के, वो ये थे कि I think I had enough of the fake lifestyle I was living. और वो जो एक fakeness की feeling आती थी, फिर कुछ ऐसे incidents हुए जो मैंने कभी नहीं बताया, बट इंशाल्लाह आज मैं बताऊँगा. सो इट वाज 2007, मैं 4th सेमेस्टर का स्टूडेंट था और फेयरवेल हो रहा था. तो यासीन भाई अल्हम्दुलिल्लाह ये कि इसको अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इट्स अ गुड टैलेंट जो कि अब दीन में इस्तेमाल हो रहा है. डिबेट्स करने का बड़ा शौक़ शुरू से था और पब्लिक स्पीकिंग का, फिर थिएटर भी किया हुआ है. तो फेयरवेल पे स्टेज हेड मैं बना और मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी स्किट्स प्रिपेयर करने की. और इट वाज बैच 13 एंड मैं बैच 15 में था. ऑड बैच को फेयरवेल देता था. तो मैंने उसमें एक सॉन्ग भी प्रिपेयर किया था जनून का. जनून बैंड मेरा फेवरेट था उस टाइम पे, अली अज़मत वगैरह. तो इसके अलावा स्किट भी था, ड्रामास भी थे. ड्रामा में मैं खुद भी था, लिखा भी मैंने खुद था. तो मैंने ना उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की उस सारे इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए, और कमर तोड़ जान मैंने लगाई जस्ट टू प्लीज़ माई सीनियर्स और एवरी वन एल्स. तो हुआ ऐसे कि वो ड्रामा में कुछ हंसी मजाक ऐसा हो गया. मेरी कुछ आदत तब थी बहुत ज़्यादा मजाक करने की. तो मैं स्टेज पे जाता था तो कोई ऐसी बात मेरे मुंह से निकल गई वहाँ पे सीनियर्स के बारे में, कोई मजाक ऐसा निकल गया जो पसंद नहीं आया सीनियर्स को. अच्छा. तो उसी वक्त जो है ना शोर मच गया कि ड्रामा बंद करो, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे. काफ़ी वो ग्रूसम मजाक, पैरोडी वगैरह कर रहे थे. पैरोडी वगैरह कर रहा था, एग्जैक्टली ऐसे ही है. तो एकदम बहरहाल मैं भी शॉक में आ गया कि ये क्या हुआ है. मेरे लिए एक बड़ा शॉकिंग इवेंट था और ड्रामा फिर उन्होंने बंद करवाया. फेयरवेल रुक गई. अच्छा. फिर वो I'm interested to know what you said. Yes, you were friends with them, like आपकी उनसे कोई गपशप? Yes, we were friends, but वो एकदम से ऐसा awkward moment हुआ. I don't know what happened. शायद पहले से कोई ऐसी बात चल रही थी कि नहीं हमने रुकवाना है ये वो. तो anyway फिर मेरे बैचमेट्स आए, मुझे ना घेर के ले गए स्टेज के पीछे. वहाँ पे वो जो चेंजिंग रूम वगैरह होता है वहाँ पे. तो अब मैं वहाँ पे बंद हूँ और मुझे डर लग रहा है ये क्या हो रहा है. और सीनियर्स का जुत्था आ रहा है, कहते नहीं इसे दो, हमारे हवाले करो, मारना है ये वो. तो वो बाहर दरवाज़ा नॉक कर रहे हैं, निकालो इसे बाहर. तो बहरहाल वो मेरे लिए बड़ा एक शॉकिंग बात थी कि मैंने इतनी जान मारी और फेयरवेल पे इतना कुछ किया और देखें ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ. बट एनीवे उसके बाद फिर वो मेरे बैचमेट्स आगे आ गए कि नहीं उन्होंने स्टैंड लिया कि कुछ नहीं होगा ये वो. मामला वहाँ ख़त्म हो गया. डीएस से आ गए, डीन स्टूडेंट अफेयर्स, तो उन्होंने लड़ाई तो ख़त्म करवा दी. बट उसके बाद मैं कमरे में गया और मुझे सारी रात डर लगा कि वो वहाँ लड़ाइयाँ भी बड़ी होती थी. हॉकी ले आते थे जब लड़ाइयाँ होती थी, आपको पता है ऑल दीज थिंग्स. तो यासीन भाई वो इतना बड़ा धचका था मेरे लिए
کہ دیکھو ان کے لیے اور دنیا کے لیے میں نے اتنا کچھ کیا جسٹ ٹو پلیز دیم, بٹ ون تھنگ وینٹ رانگ. اور وہ اصل میں بتا بھی دیتا ہوں کیا تھا. ہمارا ایک سینئر تھا, اس کا کپل تھا, تو وہ میں نے اس پہ کوئی جوک کریک کر دیا تھا. تو لائف اینڈ ڈیتھ ایشو آپ سمجھ گئے ہوں میں. تو بہرحال دیٹ واز دا ٹریگرنگ پوائنٹ کہ یار یہ سب فیک ہے. مطلب لوگوں کے لیے جینا, لوگوں کے لیے زندگی گزارنا, اور لوگوں کے سرکل میں انٹر ہونے کے لیے عجیب و غریب حرکتیں کرنا, یو نو, اینڈ ایوری ٹین ایجر گوز تھرو دیز تھنگس, آئی نو. تو وہاں سے پھر میری پڑھائی بھی بہت افیکٹ ہوئی یاسین بھائی. اینڈ انفارچونیٹلی یہ بھی چلے میں کوٹ کر دیتا ہوں, میں نے ایک پیپر تھا اس میں میرے دوست نے کہا جی چیٹنگ کرتے ہیں یہ وہ, تب نادان تھے. تو یہ کہ میں نے چیٹنگ کی, بٹ انفارچونیٹلی پکڑا بھی گیا اس میں. پھر سبجیکٹ کون سا تھا اصل تو یہ مسئلہ ہے. سبجیکٹ ڈائنامکس تھا, آئی تھنک میکینیکل انجینئرنگ کا ایک سبجیکٹ بنتا ہے اس میں, تو بنتا ہے. یہ واقعی مشکل لگ رہا ہے. تو اچھا اس کے مزے کی بات کہ میرے ایک ٹیچر تھے یار, ماشاء اللہ ان کا بڑا رول ہے یاسین بھائی میری اس میں, مجھے نصیحت کرنے میں, اور بڑا ہارٹ ٹو ہارٹ کنورسیشن ان کے ساتھ. ان کے بلکہ الفاظ ہیں, انہوں نے کہا کہ علی تجھے تو چیٹنگ بھی نہیں کرنی آتی, یعنی تو اتنا وہ اس طرح سے پکڑا گیا. تو انہوں نے نا پھر بڑی ہارٹ ٹو ہارٹ نصیحت مجھے کی, کہ میں بڑا انہیں کہہ رہا تھا کہ سر لیٹ اٹ گو, یعنی سم تھنگ جو بہت میرے سے غلطی ہو گئی یہ وہ. تو ہی سیڈ کہ آئی انڈرسٹینڈ. اور اللہ کی طرف سے یاسین بھائی دیکھیں اس پہ ہوتا یہ ہے نا کہ آپ کو ایکسپیل کیا جاتا ہے, اسٹرکٹ رولس ہیں بہت جی آئی کے, بٹ یہ کہ الحمد للہ اللہ نے ان کا دل نرم کیا, اور دے دیم سیلف سیڈ میرے ٹیچرس کہ نہیں یار یہ اس سے ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے. ایون دو میں دین کی طرف نہیں تھا, لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک وہ پتہ لگ جاتا ہے ایک اسٹوڈنٹ کا. تو بڑا مجھے ماشاء اللہ ان ٹیچر نے نصیحت کی, بڑا اچھا سمجھایا اس موقع پہ کہ تم اپنے آپ کو ضائع نہ کرو, مطلب تمہارے اندر میں نے بڑی خیر دیکھی ہے, اینڈ یو کین ڈو دس, یہ وہ بڑا موٹیویٹ کیا ماشاء اللہ اس ٹائم پہ. تو آئی ایم اسٹل گریٹفل ٹو ہم. تو یہ کچھ ٹریگرنگ پوائنٹس تھے کہ دیکھیں اس پورے ایونٹ کو زبردست بنانے کے لیے میں نے پڑھائی کو بھی سیکریفائس کیا. پھر آئی ہیڈ ٹو ڈو دس تھنگ, جبکہ میں نہیں کرتا تھا, ٹو بی آنیسٹ میں کبھی اس طرف نہیں گیا چیٹنگ وغیرہ کی طرف, لیکن آئی ہیڈ ٹو ڈو دس. تو وہ اتنا بڑا دھچکا تھا. پھر ایک اور چیز بھی اس میں ایڈ ہو گئی, اوبیسلی آپ کو پتہ ہے ٹین ایج میں کچھ غلطیاں ہوتی ہیں, ریلیشن شپس ہوتے ہیں کچھ اس طرح کے, چیٹنگ وغیرہ, وہ بھی کچھ ایسا چل رہا تھا, وہ بھی ایڈ اپ ہو گیا. تو پھر سمرز مجھے جب لگانا پڑا یونیورسٹی ٹائم پہ, اس دوران پھر میں نے ڈپریشن میں گانے سننے, ساری رات انڈین آئیڈل دیکھنا, مجھے ابھی تک یاد ہے. سنگنگ کا مجھے شوق تھا تب ویسے بھی, موویز پہ موویز, ٹی وی سیریز پہ ٹی وی سیریز. وہاں جی آئی کے کا تو نیٹ ورک مشہور ہے, لوکل ایریا نیٹ ورک لینڈ, اس پہ ہر چیز یو ہیو اویلیبل ایوری تھنگ. تو لیکن نا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب میں سونے لگتا تھا نا, تو وہ بڑی چیز ہٹ کرتی تھی کہ کیا ملا, مطلب ذلیل ہو کے رہ گئے, سیدھی سی بات ہے. تو بس اٹ ہیپنڈ کہ رمضان آ گیا. پھر اگست کا اینڈ میں رمضان آئی تھنک کیم, یا سپٹمبر کا شروع تھا, آئی گیس سپٹمبر کا شروع تھا. تو رمضان میں ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ جمعہ پڑھنے والے مسلمان بھی ایک دم سے ایکٹیو ہو جاتے ہیں, تو میں بھی انہی میں سے تھا. میں نے کوشش کی نمازیں قائم کرنے کی الحمد للہ. تو اسی دوران یاسین بھائی سم تھنگ ہیپنڈ کہ اب دیکھیں کس طرح سے ہر چیز کنیکٹ ہو رہی ہے. کہ اس فیئر ویل سے پہلے میرا ایک دوست تھا, اس کو مولوی کہتے تھے, اور بڑا اس سے بھاگتے تھے اور بڑا اس کو ہم تنگ بھی کرتے تھے. تو کرکٹ کھیل رہے ہوتے تھے, آ جاتا تھا ایک دم کہ یار بھائیوں نماز کا ٹائم ہے, نماز پڑھو, چلتے ہیں. تو ہم کہتے تھے ہاں بس آئے انشاءاللہ. تو آتے کبھی نہیں تھے. تو بہرحال اس نے ایک دن میرے دروازے پہ نوک کیا اور مجھے کہا کہ علی ایک بک فیئر لگا ہوا ہے جی آئی کے میں, تو تمہیں کچھ گفٹ کرنا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی چلتے ہیں. تو ٹو مائی سرپرائز وہ مجھے ایک اسلامک بک اسٹال پہ لے گیا, اور سرپرائز اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آئی ایکسپیکٹڈ سم اسلامک بک, بٹ ٹو مائی سرپرائز ہی گفٹڈ می قرآن کاپی, ٹرانسلیشن قرآن کی, اردو کی ٹرانسلیشن تھی, سید ابو العالی مودودی کی تھی, ابھی تک مجھے یاد ہے رحمہ اللہ. تو دیٹ واز اے بگ سرپرائز فار می کہ قرآن بھی گفٹ کیا جاتا ہے, مطلب دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم. لیکن یہ کہ میں نے وہ غلاف میں باندھا, اوپر رکھ دیا ٹاپ شیلف پہ, جسٹ لائک کامن مسلم, برکت کے لیے ایسے ہی. لیکن دیکھیں کہ کس طرح اللہ نے سین بنایا کہ آئی واز سٹنگ ان مائی روم فلی ڈپریسڈ, اور یہ اگست کی آئی گیس بات تھی, اور آئی واز لاسٹ ان تھاٹس کہ اب کیا کروں گا. مطلب
where to go, آگے ڈگری بھی لیٹ ہونے کے چانسز تھے وغیرہ وغیرہ, بہت سے تھاٹس چل رہے تھے, all these things in my mind. تو انہی تھاٹس میں لاسٹ میں نے ایک دم سے قرآن کھولا اور یقین کریں دا فرسٹ آیا دیٹ کیم واز کہ غم نہ کرو تم ہی کامیاب ہوگے, ڈو ناٹ بی سیڈ, انڈیڈ یو ول بی سکسیزفل اف یو آر ٹرولی بلیورس, اگر تم مومن ہو. تو وہ یقین کریں دل کا دروازہ ویسے ہی کھلا ہوا تھا یاسین بھائی اس ٹائم پہ. غم کی حالت میں آپ کو پتہ ہے بندہ یا ادھر چلا جاتا ہے یا کچھ اچھا مل جائے تو بندہ ادھر بھی بڑا اٹریکٹ ہو جاتا ہے. تو وہ ایسا مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جملہ ملا کہ سبحان اللہ, اللہ از ٹاکنگ ٹو می, اور اللہ مجھے بتا رہا ہے, ڈائریکشن دے رہا ہے کہ تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن ہو. دیٹس وائی یاسین بھائی ماشاء اللہ سورہ آل عمران سے مجھے بہت محبت ہے, مجھے بہت ٹھنڈی لگتی ہے سورہ آل عمران, کیونکہ یہ اس دور میں نے پڑھی ہے کہ اس نے مجھے ٹھنڈ دی, کولنس, یو نو. تو بس وہ ہٹنگ پوائنٹ تھا کہ دیٹس اٹ, مجھے جواب مل گیا. وہ جو دل میں بے چینی تھی, وہ جو ایک فیکنس کا لباس میں نے پہنا ہوا تھا, ایک لبادہ اوڑھا ہوا تھا, تو الحمدللہ وہاں سے پھر رمضان بھی تھا, پھر قرآن بھی ٹرانسلیشن کے ساتھ شروع کر دیا. پھر اس دور میں مجھے یاد ڈاکٹر ذاکر نائک بہت ہٹ تھے, ان کے کلپس وغیرہ دیکھتا رہتا تھا میں. تو بس وہاں سے آپ سمجھیں کہ شروع ہے. میں نے آپ کو ایک مختصر بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بتایا. سبحان اللہ. اچھا, اٹس انٹرسٹنگ کہ بیکاز یو نو آپ نے ایک اچھی بات کی کہ جب بندہ ایکچولی ڈپریسڈ ہوتا ہے یا جب لائف میں یو نو تھنگز آر گوئنگ رانگ تو دو ڈفرینٹ ڈائریکشنز ہوتے ہیں. تو وہاں کبھی کبھار واقعتاً آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہی توفیق تھی کہ آئی ٹرن ٹورڈز اللہ اینڈ ناٹ ایکس وائی زی. حالانکہ آئی تھنک آپ کے پاس دونوں راستے کھلے ہوئے تھے, اینڈ اس ایج میں ڈرگز آر کامن, الکوہول آر کامن. آج بھی ہمارے بچے اس چیز میں اس کی وجہ سے پھنس رہے ہوتے ہیں. اچھا, ایک اور چیز جو میں کہوں گا کہ مجھے انٹرسٹنگ لگی کہ بیکاز یو فیل ڈاؤن اینڈ وہ ایک سوشل جو ہے آپ کو ایک ہٹ لگا, جو بھی ہے اس وقت تو وہ قیامت ہی ہوتی ہے کہ بھائی میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. صحیح بات. بندہ اور کوشش کرتا ہے تو یو کین ایون بیکم ایون کریزیئر اینڈ مور ڈراسٹک اینڈ ٹرائی اینڈ فٹ ان مور. تو وہاں یقیناً آپ کو اللہ کی توفیق نظر آتی ہے. میں اس توفیق میں انٹرسٹڈ ہوں. آپ کے اس سے پہلے بھی کوئی اینکرز ہیں لائف میں, لائک گھر سے کوئی ایسی نصیحت تھی, بیکاز اٹس رینڈم کہ یونیورسٹی میں ایک بچہ ہے وہ ڈپریشن میں جا رہا ہے اور سڈنلی اس کو اللہ یاد آ رہا ہے. مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ بیک اینڈ کیا ہے بفور یونیورسٹی اینی اینکرز. اچھا, بیک اینڈ یاسین بھائی میں آئی یوز ٹو ریڈ ناولز. مجھے جو ہے نا سسپینس ناولز بہت پسند تھے. تو مجھے جو اچھا کہ آپ نے سوال پوچھ لیا, آئی ریئلی وانٹ ٹو گیو کریڈٹ ٹو اشتیاق احمد صاحب. اچھا, ان کی جمشید سیریز شاید آپ میں سے کبھی کسی نے میں نے سنا تو بہت ہے. ہاں بالکل بالکل. تو وہ نا بالکل بہت مشہور. تو شروع میں نا وہ 2 پیجز ماشاء اللہ ان کی ہوتی تھی, 2 باتیں اس کے نام سے, پریفیس ٹائپ آپ کہہ لیں ہر ناول سے پہلے. اس میں نا وہ کوئی مورل ویلیوز سے ریلیٹڈ حدیث کوٹ کرتے تھے ماشاء اللہ. آئی تھنک کہ وہ کہیں نہ کہیں سب کانشیس میں وہ ٹیچنگس بیٹھی ہوئی تھی. اور ایون ابھی بھی اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے نا کہ مجھے کس جانرے کی چیزیں پسند ہیں, اینی تھنگ جس میں جسٹس کا ایلیمنٹ ہو, جس میں کوئی ایسے ہیرو کی اسٹوری ہو جو اگینسٹ آل آڈس جائے اور اسٹینڈ لے اور حق کی بات کرے, تو میرا خیال وہ وہاں سے میری پرسنالٹی بلڈ ہوئی. تو مجھے حق پتہ تھا ہمیشہ سے, یعنی جو میں چیزیں کر رہا ہوتا تھا نا, لڑکیوں میں بیٹھا ہوتا تھا, گپے لگ رہے ہوتے تھے, تو وہ کہیں نہ اندر کا جو سافٹ ویئر ہے نفس لوامہ, وہاں سے آواز آ رہی ہوتی تھی کہ یار یہ سب کیا ہے. پھر یہ کہ دوست بیٹھے ہوتے تھے, وہ سیدھی سی بات ہے بھرے ہوئے سگریٹ لگائے ہوئے, اللہ کا شکر ہے میں بچا ہوں ان چیزوں سے, لیکن ایسی کمپنی میں تو ہم بیٹھے ہیں. میں دیکھ رہا ہوتا تھا کہ یار یہ کیا ہے, مطلب واٹ آر دے ڈوئنگ. بٹ لیکن میں تب تالیاں مارنے والوں میں سے تھا, بک اپ کرنے والوں میں سے تھا انہیں کہ نہیں آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہو, بڑا مزہ آ رہا ہے. تو مزہ کوئی نہیں آ رہا ہوتا تھا, اندر سے سب پتہ. تو آئی تھنک کہ ان کا بڑا رول ہے. دوسرا میری محلے میں مسجد تھی, اس کا بڑا رول ہے. اس کا جو رمضان تھا نا بڑا اسپیشل تھا, اور ہمارے امام مسجد بہت یوتھ فرینڈلی تھے. آپ لاہور بیسڈ ہی ہیں؟ نہیں, میں فیصل آباد میں میرا چائلڈہڈ گزرا ہے, بیکاز ابو امی کی ٹرانسفر وہاں تھی, گورنمنٹ سرونٹ. ویسے ہم لاہور سے ہیں. تو ماشاء اللہ, بلکہ وہ فوت ہو گئے, اللہ تعالیٰ نے جنت نصیب کرے. قاری نوید الحسن صاحب بہت مشہور ماشاء اللہ اسکالر تھے, وہ تھے امام مسجد. تو وہ ہمیں انوالو کرتے تھے, کھلاتے تھے, اسپورٹس بھی کراتے تھے مسجد میں. تو آئی تھنک مسجد کا بھی کچھ نہ کچھ امپیکٹ یاسین بھائی ہوتا ہے. کچھ نہ کچھ تو آپ نے سنا ہوتا ہے نا, مے بی کوئی لیکچر آپ کے مائنڈ میں بیٹھا ہوتا ہے, کوئی قرآنک ٹیچنگس بیٹھی ہوتی ہیں. تو آئی تھنک یہ 2 چیزیں, اور پیرنٹس کی طرف سے بھی تھا ماشاء اللہ. امی ہمیشہ نماز کا تو کہتی تھی ماشاء اللہ. پیرنٹس نماز میرے پڑھتے تھے, لیکن ایز سچ وہ دیندار گھرانہ نہیں تھا, جیسے ایک ریلیجس فیملی ہوتی ہے.
بٹ یہ کہ امی بھی پش کرتی رہتی. تو آئی تھنک دیز 3 فیکٹرز. بھائی اگر اب آپ 15 ایئرس موو فارورڈ کریں آج کی ڈیٹ میں, تو یہ سب چیزیں شاید اس طرح سے اویلیبل نہیں ہیں. مثال کے طور پہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, میں اسے ریلیٹ کر سکتا ہوں کہ جب بھی ہم کوئی جیسے کہ بھنڈ مار رہے ہوتے ہیں, کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں نا, پتہ ہوتا ہے کہ غلط ہے, جی ٹھیک ہے, اور ہم کر رہے تھے پیئر پریشر میں ہو گیا, کیریڈ اوے ہو گیا, کچھ بھی, بٹ گھر جا کے یا بعد میں کسی طرح آپ ریفلیکٹ کرتے تو آپ کو پتہ ہے غلط ہے. بٹ آج اتنی فاگ ہے کہ رائٹ اور رانگ ہے ہی نہیں, وہ سب گرے میں چل رہا ہے. ابھی کل ہی کوئی ذکر کر رہے تھے کلاس میں, جب کسی کلاس میں پورن کی بات ہوئی تو کسی اسٹوڈنٹ نے بولا کہ کیا پورن میں کیا غلط بات ہے. تو ایک ڈفرینس اتنا مطلب وہ ہے ہی نہیں نا. جب آپ فیل ہی غلط نہیں کریں گے تو آپ ریفلیکٹ اور ریگریٹ اور اس میں جائیں گے نہیں فیز میں. دوسرا یہ کہ مسجد جیسے 15 ایئرس پہلے شاید کہیں نہ کہیں ہماری کمیونٹی یا گھر والے پش کر رہے تھے سر, بٹ آج تو مسجد سے ہم بہت دور ہیں, اسپورٹس تو بہت دور کی بات ہے مسجد کے اعتبار سے, ٹھیک ہے. تو وہ چیز بھی اویلیبل نہیں ہے. پھر وہ فون میں ہم اتنا گھس گئے کہ نا ہم ٹیکسٹنگ بھی کر رہے ہو نا تو اسٹل یو ہیو ٹو پٹ یور فون اسائڈ اور پھر آپ سو. اب تو بچے وہ اسکرین لے کے جب تک نڈھال ہو کے نہیں گرتے وہ گریں گے نہیں. تو جرنلائز کرنے کا ٹائم کہ اپنی ڈے کو ریفلیکٹ کرنا, کوئی ڈائری رکھنا, کچھ لکھنا, وہ چیز ہے ہی نہیں. سو آپ اتنا زیادہ بھی آپ ونڈ آف چینج کیا, سب کچھ آپ لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں. آج آپ اس کو کیسے امپرووائز کریں گے کہ بچے کے لیے کیا کیسے کیا ہونا چاہیے. پیرنٹس بھی اتنے زیادہ مطلب نماز کی آپ نے بات کی, گھر میں وہ چل رہی ہے, ٹھیک ہے. تو آج کل شاید پیرنٹ اتنے نہیں پریکٹسنگ ہے, اور اگر ہیں بھی تو وہ یہ بڑا کلیئر ہے کہ یہ دین ہے اور یہ دنیا ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں ایک باریک لائن لے کے چل رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہیں جتنے نسیہ میں, تو گھر والے کہتے ہیں مولوی ہو بٹ اتنے بھی نہ ہو, ٹھیک ہے. تو یہ سب کیسے آپ اس کو کریں گے؟ ارسلان بھائی, میں جتنا یوتھ کو دیکھا ہے نا, آئی تھنک کہ خیر تو ہے ہماری یوتھ میں ماشاء اللہ, اور یہ ریئلائزیشن بھی ہے. یعنی اف آئی گیو یو نمبرز ان پرسنٹیج, تو آئی تھنک 8 آؤٹ آف 10 جو یوتھ ہے نا, ابھی تک ان کے وہ ٹریڈیشنل تھاٹس ہیں اور اندر کا وہ زندہ ہے کہیں نہ کہیں مومن انشاء اللہ. تو لیکن بے بس ہوئے ہوئے, کمپلیٹلی بے بس ہوئے ہوئے. یہ جو سیل فون کی اسپیشلی آپ نے بات کی نا, اس کو میں اس طرح دیکھتا ہوں, شہوات کی جو دنیا, شہوات نے ٹوٹلی اس وقت نہ جکڑا ہوا ہے انہیں, اور ان کا اسکل, پوٹینشیل, ہر چیز ان کی دبائی ہوئی ہے, اور کچھ کی اللہ معاف کرے ختم بھی کی ہوئی ہے. بٹ اتنا وہ تنگ آئے ہوئے, اتنا تنگ آئے ہوئے کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ بس کسی طرح نا آپ ہمیں شامل کر لیں اس قافلے میں, کوئی ایکٹیویٹیز بتا دیں, کچھ والنٹیئر ورک بتا دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ہم انہیں, جین زی ہے نا یہ, اس میں پوٹینشیل بھی بہت ہے یاسین بھائی. جین زی میں آپ نے بھی ڈیل کیا ان کے ساتھ کافی زیادہ. تو آئی بلیو کہ انہیں کچھ نیو کرنے کے لیے دیا جائے نا, کوئی ذمہ داری دی جائے, اور ان کو کسی اچھے انداز میں ایکٹیویٹیز میں انوالو کیا جائے. جیسے ٹرپس وغیرہ آپ بھی لے جاتے ہیں, ہم بھی لے جاتے ہیں. پھر یہ مسجد لاک اپ ٹائپ ایونٹس ماشاء اللہ آپ کے بھی ہیں, ہم بھی کروانے کی کوشش کرتے ہیں. تو آئی تھنک کہ پوٹینشیل تو بہت ہے, اور کنیکٹ بھی ہوتے ہیں یہ ماشاء اللہ, اور ذمہ داری بھی بہت اچھی لیتے ہیں. آئی تھنک کہ آرگنائزیشنس کو نیڈ آف دا آور ہے کہ اس طرح کے ایونٹس کروائیں, اور ان بچوں کو نا آلٹرنیٹ دیں. ڈیفینیٹلی نکلنا چاہتے ہیں لیکن ایونیو کوئی نہیں ہے ان کے پاس. What was the, just like on this point, because یہ والی جو بات کہ بچے چاہتے ہیں, تو آپ کا جب وہ ایک ریئلائزیشن آپ کو ہٹ ہوئی, تو what was the first step, like آپ کہاں جڑے, آپ کو کوئی ملا؟ میں ہمیشہ پوچھتا کہ آپ یوتھ کلب کو ملے, یوتھ کلب کو آپ جو ہے نا, تو وہ کس طرح ہوا, how did that work? یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یوتھ کلب تو 4 سال بعد ملا مجھے, 2011 میں. چینج تو میری 2007 میں ہوئی. تو شروع میں بڑی ایک مزے کی بات ہے کہ یونیورسٹی میں نا جماعتیں ہوتی ہیں, ہر جماعت کام کر رہی ہوتی ہے. تبلیغی جماعت سب سے زیادہ کام ان کا تھا ماشاء اللہ. تنظیم اسلامی تھے, دعوت اسلامی وہ بھی تھی, ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز ور پریٹی لائک ہائپ, ویری ایکٹیو, بڑا ایکٹیو ہوتا تھا. ایون جماعت الدعوہ, بالکل. ہاں, یا تو بہرحال سب سے پہلے تبلیغی جماعت نے مجھے پکڑا. وہ سب سے زیادہ ایکٹیویزم میں بہت آپ کو پتہ ہے. تو وہ نا نظر رکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون بچہ نماز, ریگولر نماز پڑھ رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو ماشاء اللہ یہ کہ میری فجر پکی ہو گئی تھی الحمدللہ اس ٹائم پہ. تو فجر پہ وہ نوٹ کرتے تھے, ان کے سرکلز بنتے تھے, اچھا یہ بچہ ہے. بس پھر وہاں سے انہوں نے پکڑا, میری تعریف کی, میرے بالوں کی تعریف کی. مجھے ابھی تک یاد, لمبے بال تھے کہ ماشاء اللہ جی بڑے زبردست ہیئر اسٹائل آپ کا, یہ وہ. تو مجھے انفارمیشن ملی, میں کہ کمال ہو گیا. کاروائی کا طریقہ ابھی تک بالوں کی تعریف کر دینا تو بس پھر وہ آپ سمجھ لیں کمزوری ہے میری. یہ اب سب نے سن لیا. تو بہرحال وہ مجھے انفارمیشن ملی, بڑا ویلکمنگ جیسچر ملا ان کی طرف سے ماشاء اللہ. وہاں سے پھر میں ان کے سرکلز میں بیٹھنا شروع ہوا. پھر مزید جماعتوں میں بھی بیٹھا. میری یہ سوچ تھی کہ یار ہر ایک کے پاس ضرور بیٹھنا چاہیے.
تو ماشاءاللہ سب سے کچھ نہ کچھ میں نے سیکھا ڈیفینیٹلی. تو وہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک سہارا مجھے ملا اس ٹائم پہ. جو کمپنی چھوٹی میری, شروع میں بہت روتھلیسنس دیکھنی پڑی مجھے. ویسے کچھ میں بھی بہت زیادہ ہارش ہو گیا تھا. آپ کو پتا ہے شروع میں بندہ دین خود پڑھتا ہے نا اور دین کی طرف آتا ہے تو شاید آداب اتنے نہیں ہوتے اور جذبات زیادہ, فرسٹریشن ہوتی ہے نا, اینگر ہوتا ہے. جب آپ آگے دین کی طرف پھر آپ دیکھتے ہیں یار یہ کیا کر رہے ہیں, تو آپ ان کو جج بھی کرتے ہو اور بہت زیادہ پھر شاید غصے بھی ہوتے ہو. تو وہ ہوتا تھا مجھ سے. بلکہ دوست مجھے محفلوں میں لے جاتے تھے, میں قبر کے عذاب کی بات شروع کر دیتا تھا. ایسا بھی ہوا, ہوٹل کھانا کھانے گئے وہاں پہ. یس یس. Did your family take it well like this? No. بلکہ مجھے تو یہ باتیں سننے کو ملی تھی کہ بخار ہے 2 دن کا, اتر جائے گا. تو بیسک ایک اسٹیٹمنٹ ہے. ایگزیکٹلی, یہ تو بہت بیسک اسٹیٹمنٹ ہے کہ کوئی نہیں اتر جائے گا, اٹس اوکے. تو دے ڈیڈنٹ ٹیک اٹ ویل ان دا سینس کہ اس دور میں یہ اپنا سوسائڈ اٹیکس بہت زیادہ تھے that time. 2007-2008 یہ لال مسجد والا واقعہ اس کے قریب کی بات ہے. تو پھر میڈیا بھی بہت ڈرا رہا تھا کہ یوتھ جو ہے نا وہ جب ریلیجن کی طرف آتے ہیں تو وہ جہاد پہ نکل جاتے ہیں, ایکسٹریمسٹ بن جاتے ہیں. تو گھر والوں کے بھی ڈر تھے. لیکن یہ کہ میرے اپنے دوستوں نے یاسین بھائی مجھے بہت ٹف ٹائم دیا. یعنی آئی ایکسپیکٹڈ سپورٹ فرام دیم بٹ آن دا کنٹرری وہ مجھے چڑھاتے تھے. اور جیسے میں کوریڈور سے گزر رہا ہوتا تھا گانا اونچی کر دیتے تھے. اچھا. گانے بہت چلتے تھے وہاں GIK میں. پھر یہ کہ میں انٹر ہوتا تھا تو بڑا ٹونٹنگ لہجہ. پھر ظاہر ہے وہ کمپنی چھوڑ دی, شیشے وغیرہ ہم بیٹھ کے پی رہے ہوتے تھے رومز میں. تو وہ جب میں نے چھوڑا تو بڑا ایک دھچکا مجھے لگا. کچھ میں بھی ہارش تھا لیکن کچھ ان کی طرف سے بھی روتھلیسنس آئی. بٹ الحمد للہ یہ ایک پروسیس تھا. یوتھ کو ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ یہ تو اٹس پارٹ آف دا پیکیج. اگر تم اس سے نہیں گزرے تو پھر تمہاری گرومنگ نہیں ہو سکتی. یو ہیو ٹو لرن. بڑا کچھ لرن کیا الحمد للہ. لیکن شروع میں سپورٹ سسٹم آپ کو لینا پڑتا ہے اور وہ ملا مجھے مختلف جماعتوں کی شکل میں الحمد للہ, جیسے میں نے آپ کو بتایا. ماشاء اللہ. اچھا, اینڈ لائک ایک چیز جو بہت زیادہ گزر رہی ہوتی ہے دماغ سے کہ اسپیشلی وین یو ار ان یونیورسٹی اینڈ یونیورسٹی میں, بیکاز آئی ایم ایزیومنگ کہ یہ بیفور گریجویشن ہی آپ کے اندر یہ چینج آنا شروع ہو گیا تھا. تو امیجیٹلی ہمارا یوتھ اس چیز سے اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے کہ اچھا میں نے گریجویٹ ہونا ہے, میں نے جاب کرنی ہے یا میں نے کام کرنا ہے. آپ کا ایک پوری زندگی ایک پرسیپشن ہوتا ہے اپنے بارے میں. فار ایگزامپل آپ کا ایک پرسیپشن تھا کہ آئی ہیو لانگ ہیئر, I sing, etc. And then suddenly now it's not there and now you're thinking اچھا یار میں یہ بھی نہیں کر سکتا, XYZ نہیں کر سکتا. اور میری پرسنالٹی میں بھی آئی ایم شیور چینجز آ رہے ہیں. تو میں اب مارکیٹ میں جا کے اپنے آپ کو کس طرح پریزنٹ کروں گا. تو وہ چیز بھی ذہن میں گزر رہی تھی. واز دیٹ اے فیکٹر فار یو ایور کہ یا نہیں بس جاب مل جائے گی جو بھی ہے اللہ پہ, لائک واٹ واز دا. آئی بلیو کہ اس میں نا آپ کی جو ریئل پرسنالٹی ہے وہ بڑا رول پلے کرتی ہے. یعنی دا ریئل سیلف ہر ایک کا اپنا ایک ہوتا ہے نا. تو میرا شروع سے الحمد للہ یاسین بھائی یہ تھا کہ میں جس بھی چیز میں آتا تھا نا تو بہت سپر کانفیڈنٹ ہو کے آتا تھا. یعنی مجھے اپولوجیٹک پرسنالٹی میری نہیں ہے. جب میں گند کی طرف تھا تو وہاں بھی سپر کانفیڈنٹ, لیکن جب ماشاء اللہ دین کی طرف آیا تو وہاں بھی فل, مطلب وہ جیسے حضرت عمر کے بارے میں پڑھتے ہیں نا کہ انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ کون ہے کہ جو چاہتا ہے کہ یتیم ہو جائے. تو یہ والی میری آپ نے بھی یہ جی کی میں اعلان کر میں نے فل دھڑلے سے میں بہت سی باتیں بہرحال چند مینشن کرتا ہوں. میں اپنی بیچ میٹس کو دعویٰ کرتا تھا, خواتین کھڑے ہو جاتا تھا دوپٹہ لو. اچھا. یس وہ حیران ہو جاتی تھی. میں ایک ایونٹ کو بوائیکاٹ میں نے کر گیا, اٹھ کے چلا گیا واک آؤٹ. ہمارا ASME ایک سوسائٹی ہوتی تھی, امیرکن اسکول فار میکینیکل انجینئرنگ, اس کا ایونٹ تھا. اور بہت اچھی ایک لڑکی تھی, مطلب اچھی ہے ہوتی ہیں ساری اچھے گھرانوں کی ہوتی ہیں اوبیسلی, وی شوڈنٹ جج. تو اس کو اسٹیج پہ کھڑا کیا انہوں نے سرٹیفکیٹس دلوانے کے لیے. تو میں اٹھ گیا, میں نے کہا کہ یہ انجسٹس ہے, مطلب ڈیکوریشن پیس تم نے بنایا, اسے سب کو ٹیچر کو بول دیا میں نے. تو میں واک آؤٹ کر گیا, اٹھ کے چلا گیا. یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ الحمد للہ وین آئی کیم ٹو دین تو وہی پرسنالٹی میری اس میں مینیفیسٹ ہوئی جو پہلے تھی الحمد للہ. اور اللہ تعالیٰ نے اس میں فلرش بھی کیا. لیکن یہ کہ حکمت کا تقاضا ہے کہ سافٹ بھی ہونا پڑتا ہے. میں پوچھنے والا تھا کہ ناؤ دیٹ لائک سنس آئی ہیو نون یو, تو مجھے تو لگتا ہے کہ یو آر دا سافٹویئر آف دا یوتھ کلب گروپ, یو نو. مطلب ایک پرسیپشن ہے, مجھے نہیں پتا یہ آن لائن پرسیپشن ہے, بٹ ایون وین آئی ہیو انٹریکٹڈ وتھ یو تو میں نے ہمیشہ آپ میں ایک بہت نرمی, ایک بہت عاجزی دیکھی ہے. جو مطلب میں ویسے میں صحیح بتا رہا ہوں کہ میں تو یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتا کہ آپ کسی کو ڈانٹ رہے ہو یونیورسٹی میں. واٹ واز دیٹ ٹرانزیشن ہیپنڈ اوور ٹائم؟ اوور ٹائم, ڈیفینیٹلی اوور ٹائم الحمد للہ. اینڈ اس میں بھی کوئی اساتذہ یا کسی شیوخ کا اسکالرز, انس بھائی نے بڑا رول پلے کیا نرمی میں.
اور نرمی ماشاءاللہ تھی بھی میرے اندر کہیں نہ کہیں. بہت سی چیزیں آپ کے اندر آلریڈی ہوتی ہیں, بٹ وہ جب شروع میں دین میں آیا نا تو تب بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے وہ تھا میں سالڈ انداز سے ماشاءاللہ. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی بہت چیزیں میں نے کی اور اپولوجیٹک بالکل بھی نہیں تھا اس حوالے سے. تو میں یہ نہیں سوچتا تھا ڈریسنگ ڈزنٹ میٹر, میں تو دھڑلے سے جاتا تھا, یعنی ٹخنوں سے اوپر فل پینٹ چڑھائی ہوتی تھی. اور انٹرویوز میں بھی ایسے گیا ہوں, ہر جگہ ایسے گیا ہوں الحمدللہ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑھا دیا, لائف میں بڑھا دیا الحمدللہ. اچھا, given that like your family and this because this is a question that a lot of the youth have, especially جب وہ دین کی طرف آ رہے ہوتے ہیں اور گھر والے بہت پرو نہیں ہوتے, اور وہ مسئلہ آتا ہے جب بندے کو شادی کرنی ہوتی ہے اینڈ یو آر تھنکنگ کہ اچھا نہیں میں نے اس ڈائریکشن میں جانا ہے, تو وہ چیز آپ کے لیے نیویگیٹ کرنا کتنا مشکل تھی؟ آپ نے پیرنٹس کو کس طرح, آئی ایم ایزیومنگ کہ یو وڈ وانٹ, آپ کا اس وقت پرسیپشن ہوگا کہ نہیں یار مجھے پریکٹسنگ وائف چاہیے یا ایک سرٹن کرائٹیریا ہونا چاہیے. ہاؤ ڈڈ دیٹ ورک آؤٹ فار یو؟ وہ بھی مانگ کے کہ اس وقت بھی آپ نے دھڑلے سے کہا کہ بس ایسے ہی ہوگا؟ ٹو بی آنیسٹ اس ٹائم بھی دھڑلے سے. دیٹ ورکس دین, دیٹ ورکس الحمدللہ. اور پیرنٹس سے ہوتی تھی کلیشز بھی ہوتے تھے, ڈسکشنز بھی ہوتی تھی, لیکن یہ کہ میں نے منوا کے ہی چھوڑی اپنی. لیکن ماشاءاللہ یہ کہ پیرنٹس نے سمجھا اس بات کو, بہت اچھے سے سمجھا اور سپورٹ بھی دی مجھے, کیونکہ الٹیمیٹلی اتنی تو سمجھ ہے میری فیملی میں کہ یس ویلیوز میٹر, اور پردے کا کانسیپٹ کچھ نہ کچھ تو ہے, اس لیول کا تو نہیں ہے جیسے ریلیجن میں ہے, بٹ یہ کہ کچھ نہ کچھ ہے. تو الحمدللہ سپورٹ ان سے ملی, بٹ آئی ٹوک اسٹینڈ الحمدللہ. ماشاءاللہ. اینڈ سو سم تھنگ دیٹ آئی ڈنٹ نو بیفور کہ آپ کا سائنس انجینئرنگ بیک گراؤنڈ ہے. از دیٹ سم تھنگ کہ جب آپ دین کی طرف بھی آئے تو آئی نو کہ آپ کی اپنی ایک اسپیشلائزیشن ہے, آپ سائیکالوجی میں پھر آپ نے فردر اسٹڈیز بھی کی, تو واز دیٹ وہ سیڈ وہاں سے آلریڈی بویا ہوا تھا کہ واٹ لیڈ یو کہ بیکاز ناؤ دیٹ آئی تھنک اباؤٹ اٹ یو آر اہیڈ آف یور ٹائم, کہ اب ہم سوچ رہے ہیں کہ ہاں یار وی نیڈ مور پیپل اسٹڈیئنگ سائیکالوجی, ہیومن سائیکالوجی, ہیومن بیہیویئر, اینڈ آئی تھنک آپ نے یہ بہت جلدی ایک ڈیسیجن لے لیا تھا. تو وہ ڈیسیجن آپ کا جو ہے کس طرح آپ نے لیا؟ پہلے تو میں یہ بتا دوں یاسین بھائی کہ میرا یہ ماننا ہے کہ جو بھی آپ پڑھتے ہیں نا وہ بڑا ایڈ اپ کرتا ہے آپ میں. کئی یوتھ نا اب ہم سے کہتے ہیں کہ نا میں پڑھائی چھوڑ کے مطلب فل مدینہ یونیورسٹی ایڈمیشن لے لوں, یا میں IIUI چلا جاؤں, اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد وغیرہ. تو میں انہیں سمجھاتا ہوں کہ یار دیکھو یہ پڑھائی کو اس طرح نہ لو کہ سیکولر اسٹڈی ہے. انجینئرنگ نے مجھ میں بڑا ایڈ کیا ہے سبحان اللہ. میں اگر آپ کو بتاؤں کہ 2 تھنگس جو انجینئرنگ نے میرے کنٹینٹ میں بڑا ہیلپ کیا, کنٹینٹ ڈیزائننگ میں. 1 تھنگ جو میری لٹرلی مزاج میرا بن چکا ہے وہ ایفیشنسی کا کانسیپٹ ہے. آپ نے بھی فزکس میں پڑھا ہوگا کہ یوزفل آؤٹ پٹ ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل ان پٹ انٹو 100%. یعنی میرا FYP بھی یہی تھا کہ KSB پمپس ایک وہ کمپنی ہے, اس کا ایفیشنسی نکالنی ہے کمپریسڈ ایئر ڈسٹریبیوشن سسٹم کی, ہاؤ ٹو میک اٹ مور ایفیشینٹ. تو وہ بلکہ ہر سبجیکٹ میں بھی ایفیشنسی آ رہی, فلوئڈ میکینکس میں ایفیشنسی ایٹ دی اینڈ نکالنی ہے آپ نے ہر پرابلم میں, تھرمو ڈائنامکس میں بھی یہی ہے. تو اس نے میرا فائدہ دیا ہے تھرو آؤٹ مجھے کنٹینٹ ڈیزائننگ میں یاسین بھائی, کہ آئی ہیو ٹو ایکسٹریکٹ دا بیسٹ. آئی ٹرائی مائی بیسٹ ٹو ایکسٹریکٹ یوزفل تھنگس, اور ایسی چیزیں جو فائدہ دیں, جو امپیکٹفل ہوں. تو الحمدللہ اپنی ٹاکس کو میں ایسے ڈیزائن کرتا ہوں آؤٹ لائن بناتے کہ نہیں یار ایفیشینٹ ٹاک ہونی چاہیے, ادھر ادھر کی باتیں چھوڑو, امپیکٹفل ہونی چاہیے, ٹیک اوے ہونا چاہیے, صرف اس میں ایموشنل ڈوز نہیں ہونی چاہیے. پیپل شوڈ ہیو سم تھنگ کانکریٹ. دوسرا مجھے یہ جو انجینئرنگ پورا ایک مزاج بناتی نا آپ کا کہ ہاؤ ٹو سمپلیفائی کمپلیکس پرابلمس. کمپیوٹر انجینئرنگ میں بھی یہی ہے, یو ہیو ٹو سمپلیفائی کمپلیکس تھنگس. تو وہ بھی ماشاء اللہ آپ دیکھیں بڑا اس نے مجھے ہیلپ کیا ہے اسلام کی طرف آنے میں. اسلام سمپلیفائی سو مینی آف یور پرابلمس. یعنی ایک پرابلم کو آپ کھولنے بیٹھو ورلڈلی پرسپیکٹو سے, گنجل پڑی ہوئی ہے پوری کہ میں کروں کیا, مجھے یہاں سے بھی اس کو حل کرنا پڑے گا, یہاں سے بھی اس میں, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. پرابلم ہی سالو ہو گئی کہ جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ ول میک اے وے آؤٹ, اور وہ ایسے وے آؤٹ کرے گا کہ تمہارا گمان بھی نہیں جا سکتا. سبحان اللہ. تو اس نے اٹ لیڈ می ٹو اسلام. سبحان اللہ کہ واقعی یار یہ تو اتنا سمپلیفائی کر رہا ہے. تو سملرلی یاسین بھائی سائیکالوجی جو ہے نا اٹ ہیلپس می انڈرسٹینڈ پیپل ٹو اے ویری ڈیپر لیول. میرے اندر میں سمجھتا ہوں ایمپتھی سائیکالوجی سے آئی ہے. فار ایگزامپل سوشل سائیکالوجی مجھے اسپیشلی بہت پسند ہے. اس میں ایٹیٹیوڈس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں, اسٹیریوٹائپنگ کے بارے میں پڑھتے ہیں, پریجوڈیس کا پورا ایک جو ہے نا اس میں ٹاپک ہے. اس میں پھر ایک چیز ہم پڑھتے ہیں جینیٹک سیٹ پوائنٹ. ہر ایک کا ایک جینیٹک سیٹ پوائنٹ ہے کہ ریگارڈ لیس وہ بندہ کتنا بھی سیکھ لے
لیکن کبھی نہ کبھی اپنے جینیٹک سیٹ پوائنٹ پہ چلا جاتا ہے, یعنی دیر آر سم ٹریٹس ان دیم جو انہیں مجبور کر دیتے ہیں ٹو ایکٹ ان اے سرٹن وے. تو یہ چیز مجھے بڑا ایمپتھی میرے اندر بلڈ کرتی ہے کہ یار اگر کوئی بندہ بدتمیزی کرنے پہ آ گیا ہے یا غصے اتنا ہو رہا ہے, کوئی بات نہیں, مے بی دیٹ پرسن از اسٹرگلنگ ود سم ٹریٹس جو اس کے اندر ہیں, اور اٹ ہیلپس می ٹو سمپتھائز ود دا پرسن کہ جج نہ کرو اسے, نو میٹر وٹ دے آر ٹرائنگ دیئر بیسٹ, بٹ جینیٹک سیٹ پوائنٹ. تو میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ یوتھ کو نا ہر فیلڈ اس اینگل سے دیکھنی چاہیے کہ اٹ ول ایڈ اپ ٹو مائی پرسنالٹی, میرے مے بی دین میں اس کا بہت مجھے کام آئے. تو اس نیت سے اگر ہم پڑھیں نا تو یاسین بھائی بڑا کچھ ماشاء اللہ بندہ سیکھتا ہے. بٹ سائیکالوجی سے مجھے ویسے بھی بہت زیادہ دلچسپی تھی شروع سے, ٹو بی آنیسٹ. تو اب اس نے بڑا کچھ ایڈ اپ کیا, اسپیشلی پازیٹیو سائیکالوجی نے, الحمد للہ. تو میں تو ہائیلی سجیسٹ کروں گا سب کو ڈیفینیٹلی کہ سائیکالوجی پڑھیں, بٹ اس سے پہلے عقیدہ اسٹرانگ اپنا کریں, بیکاز ایسا نہ ہو کہ آپ فرویڈن اسکول آف تھاٹ, سائیکو ڈائنامک اسکول آف تھاٹ بہت ہی کھر دماغی پہ مبنی ہے, خراب کر دیتا ہے کانسیپٹس. پھر کارل جنگ کے کانسیپٹس بہت خراب ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ بالکل ہی مٹیریلزم کی طرف چلے جائیں اور سول کو نگیٹ کر دیں. تو عقیدہ مسٹ بی اسٹرانگ, اور اس کے بعد آپ ضرور سائیکالوجی جو ہے وہ پڑھیں. And when did this start sort of like, تو ایک آپ کا یونیورسٹی کے دوران چینج ہو رہا ہے, but there are two important decisions that you took. You became a student of knowledge, right? آپ نے کہیں نہ کہیں پڑھنا شروع کیا اساتذہ سے, and I would really like to know کہ آپ نے like you formally enrolled یا you found different اساتذہ that sort of help you along that journey. What were things that you prioritized when studying? Because یہ بھی ایک بڑا سوال ہوتا ہے نوجوانوں کو کہ اچھا اب ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں, ہم کن چیزوں سے شروع کریں. بہت سارے ہمارے بچے تو پہلی چیز عربی سے ہی, بس وہ کہتے ہیں کہ بس اسلام او لیول تک ہی اچھا تھا, اب تو یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہے. تو what are some things that are good to pick up and ہمیں پک اپ کرنی چاہیے. And then ایک جو آپ نے بہت بڑا ڈیسیجن لیا where you said کہ you know what, dawah is my life. And I think you took that decision, I don't think too long ago, where you said کہ اچھا یہ اب this is the future. So I would really want to sort of hear that, how you went through that process. بالکل یاسین بھائی, ڈاکٹر ذاکر نائک, ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کا بہت بڑا رول ہے اس ڈیسیجن میں کہ آئی وانٹ ٹو بی اے دائی. ان کی کچھ ایسی باتیں میں نے سنی, کچھ سینٹنسز سنے, جیسے ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ آلویز یوز ٹو سے کہ وی نیڈ فل ٹائم دائز, وی نیڈ فل ٹائم دائز. یہ بہت, شیخ احمد دیداد یوز ٹو سے دس الاٹ, ان کو میں بہت سنتا تھا. ان کا ایک لیکچر تھا دعویٰ اور ڈسٹرکشن, شیخ احمد دیداد کا. اس میں انہوں نے بڑا ڈانٹا یوتھ کو کہ مطلب اگر تم دعویٰ نہیں کرو گے نا تو پھر ڈسٹرکشن ہے, کیونکہ جو دوسری ویو آ رہی ہے نا وہ بڑی اسٹرانگ ہے. تو یہ ساری چیزیں ایڈ اپ ہوئی الحمد للہ اس ڈیسیجن میں کہ یس آئی وانٹ ٹو بی اے دائی. اور ٹو بی آنیسٹ میں کھل کے بتا رہا ہوں, میں نے کوئی اتنا انجینئرنگ کو اچھا طریقے سے نہیں پڑھا. آئی واز ناٹ دیٹ مچ اے گڈ اسٹوڈنٹ, میڈیوکر تھا, میڈیوکر اسٹوڈنٹس میں تھا, کوڈ ہیو ڈن بیٹر. بلکہ میں مزے کی ایک بات بتا بھی دیتا ہوں, ایک یونیورسٹی ہے سی کوس, پشاور میں ہے, آئی تھنک سی کوس ہی نام ہے, COS. تو اس میں میرے ٹیچر, پرانے ٹیچر ڈاکٹر نصیر ان کا نام ہے, وہ وہاں کے وائس چانسلر ہیں. تو میں ابھی وہاں پہ ونڈز آف چینج میں گیا لیکچر دینے پشاور میں, تو انہوں نے مجھے نہیں پہچانا, میں نے انہیں فوراً پہچان لیا. ان سے تو میں نے 3 کورسز پڑھے ہیں, تو وہ میرے بالکل ساتھ بیٹھے ہیں بغل میں. پھر میری باری آئی ٹاک کی, انہوں نے میری ٹاک سنی ماشاء اللہ. بعد میں اسٹیج پہ آ کے بڑا اپریشیٹ کیا کہ محمد علی صاحب نے بڑی اچھی ٹاک دی, وی کین ریلیٹ ٹو اٹ, یہ وہ. اچھا اس کے بعد وہ واپس آ کر بیٹھے, میں نے کہا سر آپ کو پتہ ہے میں آپ کا اسٹوڈنٹ محمد علی. ایک دم میری طرف دیکھا, کہتے ہوئے میں تو سوچ رہا تھا کہ واقعی یار اس کو کہیں دیکھا لگ رہا ہے, بٹ میں نے تم سے پوچھا نہیں. پھر میں نے بتایا میں نے آپ سے مین ٹیک 1, مین ٹیک 2, پھر ڈیزائن پڑھا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ. دوبارہ اسٹیج پہ گئے ایک دم خوش ہو کے, اس کو روکا ہوسٹ کو کہ ٹھہرو ابھی کنکلوڈ نہ کرو. دوبارہ جا کے کہا کہ آپ کو پتہ ہے یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے. اور پھر مجھے بلایا, پھر اسٹیج پہ بلا کے مجھ سے گلے ملے, تصویر کھنچائی ہاتھ کھینچ کے. لیکن پھر کان میں مجھے کہا, پٹھان تھے, کہتے یار علی تم تو نکمے نہیں تھے. میں نے کہا جی سر, شکر ہے انہوں نے مائک میں نہیں کہہ دیا, مائک میں نہیں, کان میں کہا, مجھے بڑا نا قریب کر, تم تو ایسے نکمے. میں نے کہا سر بس دیکھ لیں, اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے. بٹ وہ اس لیے بھی کہہ رہے تھے, ان کو ہم سب سے زیادہ تنگ کرتے تھے. تو بہرحال پھر بڑا خوش ہوئے, مجھے بڑا اچھا لگا. تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں میڈیوکر سے اسٹوڈنٹ تھا, اور میں بلکہ کلاس میں اسلامک بکس ہی پڑھا کرتا تھا. مجھے اس وقت یاد ہے دارالسلام مجھے پتہ لگا,
تو دعویٰ اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سنہ اٹ از ون آف دی ارلیسٹ بکس جو میں نے پڑھی, بہت اچھی لکھی ہوئی ہے, کسی ملیشین آتھر کی ہے, مجھے نام بھول گیا, بہرحال وہ میں نے پڑھی. پھر میں نے جو ہے وہ ریاض الصالحین شروع کر دی, مجھے یاد ہے ارلی ڈیز, ویری ارلی ڈیز, تو وہ میں کلاس میں پڑھتا تھا جا کے. آئی ڈونٹ ریکمینڈ اٹ ٹو اسٹوڈنٹس اوبیسلی, اٹس ناٹ این آنیسٹ تھنگ ٹو ڈو, بٹ یہ کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا رجحان اسی وقت بہت زیادہ بک ریڈنگ کی طرف ہو گیا. بک ریڈنگ مجھے شروع سے پسند تھی. صحیح البخاری, بک آف مینرز, کتاب الآداب مجھے کسی نے ریکمینڈ کیا, پڑھے, میں نے شروع کر دی. شروع میں سیلف اسٹڈی تھی 2-2.5 سال, اور میں بہت ایکٹیویزم کی طرف چلا گیا تھا. اس ایکٹیویزم کی طرف جانے کی وجہ سے میں خود پڑھائی بہت کرتا تھا, بیکاز آئی بیکیم پارٹ آف این آرگنائزیشن وہاں GIK میں. وہ ایک جماعت تھی, تو اس کے ساتھ میں جب شامل ہوا تو دعوت کا انہوں نے مجھے ہیڈ بنا دیا, دعویٰ کا ہیڈ یونیورسٹی میں. تو میرا کام ہوتا تھا ہاسٹل میں لیکچرز رکھوانا, خود جا کے لیکچرز دینا, ہاسٹلائٹس کو اکٹھا کرنا رومز میں وغیرہ وغیرہ. تو مجھے خود بڑا پڑھنا پڑتا تھا. تو میں نے یہ توحید, عقیدہ, اس کے بارے میں شروع میں پڑھنا شروع کیا. پھر IOU ایز اے ریسورس مجھے پتہ لگ گیا, انٹرنیشنل اوپن یونیورسٹی, ڈاکٹر بلال فلپس کا, شاید آپ کو پتہ ہو. وہاں سے بیسکس آف اسلام, فقہ وغیرہ میں نے پڑھنا شروع کیا. تو سیلف اسٹڈی تھی شروع میں, بٹ اس دوران میرے اندر بہت زیادہ آپ کہہ لیں میچورٹی بھی تھی, کھل کے کہوں گا, شاید حکمت کی بھی کمی تھی. فقہی بحثوں میں بہت چلے گئے شروع میں ہم, جو میں سمجھتا ہوں میرا ایک ریگریٹ ہے ٹو بی آنیسٹ, کہ ہم بہت زیادہ پھر وہ ایون لڑائیوں میں بھی چلے گئے, جج کرنے میں چلے گئے, ٹھیک ہے نا, کہ دیکھو جی تبلیغی جماعت میں تو یہ مسئلہ ہے, فلانے میں تو یہ مسئلہ ہے. تو شروع کی تھوڑی سی ایسی تھی جرنی, لیکن الحمدللہ دین آئی میٹ ڈاکٹر انس نظر, 2009 کی بات ہے, اور آئی تھنک کہ وہ بہت اللہ کی طرف سے میرے پہ کرم ہوا. یہ ہوتے کہاں ہیں ڈاکٹر انس؟ یہ ماڈل ٹاؤن میں ہوتے ہیں. ماڈل ٹاؤن میں ہوتے ہیں جی, مدینہ یونیورسٹی کے گریجویٹ ہیں, اصول تفسیر میں PhD ہیں ماشاء اللہ. تو ماشاء اللہ بہت سافٹ, ویری ڈفرینٹ فرام جیسے ایک پرسیپشن بنا ہوا ہے نا ہمارے علماء کے بارے میں کہ بڑے سخت ہوتے ہیں, تو ماشاء اللہ ویری سافٹ اسپوکن. اور یقین کریں انہوں نے صرف اپنے لہجے سے, اپنے اٹھنے بیٹھنے سے, اپنی باتوں سے مجھے بڑا کچھ سکھایا. تو بہت شکر گزار ہوں میں ان کا. اور بھی بہت سے ٹیچرز آئے, بٹ سب سے زیادہ امپیکٹ انہوں نے کریٹ کیا. پھر مجھے سمجھ آیا کہ یار مطلب دین آداب کا نام ہے, ٹھہراؤ کا نام ہے, کمپوزر کا نام ہے, ٹھیک ہے نا, سافٹ اسپوکن ہونا چاہیے انسان کو ماشاء اللہ. تو اس کے علاوہ بھی پھر مزید اسکالرس کے پاس گیا, کوشش کی ان کی کلاسز جوائن کرنے کی. ایون تفسیر پڑھنے کا موقع ملا, ڈاکٹر انس نظر سے کچھ پورشن میں نے پڑھا, اصول تفسیر سمجھا ماشاء اللہ. بلوغ المرام پڑھنے کا موقع ملا اسی طرح ایک اسکالر سے. تو اسی طرح ماشاء اللہ آہستہ آہستہ یہ جرنی بڑھتی گئی الحمدللہ, اور اسکالرس کی کمپنی نے بڑا امپیکٹ کریٹ کیا, نو ڈاؤٹ. اس پہ تو آپ جیسے بتا رہے ہیں اٹس بین 18 years now I think. تو آرگنائزیشن سے کسی آرگنائزیشن کو جوائن کرنا, پھر اس کو بہت گراس روٹ لیول سے کہ ایونٹ آپ نے پہلے ڈیزائن کرنا ہے, پھر آرگنائز کرنا ہے, وہاں جانا ہے, ایک یونیورسٹی کو انگیج کرنا ہے. پھر آپ کی طبیعت بھی تھوڑی جذباتی ہوتی ہے جب آپ اپنی جوانی میں ہوتے ہیں. پھر یس جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی بہت زیادہ کامن ہے کہ ہم جب کچھ زیادہ پڑھنے لگ جاتے ہیں پھر ڈسکشن میں چلے جاتے ہیں کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے اور فلانا سب کچھ ٹھیک ہے. اور بٹ اوبیسلی وہ ساتھ ساتھ جو آپ ذکر کر رہے ہیں کہ اسی میں آپ کی لرننگ ہے, آپ خود ریفلیکٹ کرتے ہیں, سال بعد 2 سال بعد آپ گروم ہو رہے ہیں, سب کچھ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے. اور اس سب کے بعد جب آپ ایک کسی بھی پلیٹ فارم پہ جیسے کیا کہ جی محمد علی صاحب کی یوٹیوب سے مشہور ہوئے ہیں یا سب کچھ ایسا کچھ, جو ہمارا آج کا بچہ اس کو وہ نظر آ رہا ہوتا ہے, بٹ اس کے پیچھے ایک بہت محنت ہے جس میں ایک پرسنالٹی گروم بھی ہو رہی ہے. استاذہ کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادب کتنا ضروری ہے, بات کیسے کرنی ہے ٹھیک ہے, وہ سب کچھ جو کہ آج کی جنریشن میں اگر کوئی سائن اپ کرنا بھی چاہتا ہے تو وہ فوراً سے کچھ 2 کتاب پڑھ کے یا کسی کا لیکچر سن کے یوٹیوب پہ یا کسی شارٹ پہ آ کے اپنی بات پہنچا دینا چاہتا ہے. پہلے اس کو انگرین لیو اور اس کو تھوڑی دیر سیٹل نہیں کرنے دیتا اپنے اندر ٹھیک ہے. تو وہ اس کو آپ کیسے ایڈوائز کریں گے آج کل کے ینگ دائی کو جو کہ کرنا چاہتا ہے؟ اوبیسلی سب میں پوٹینشیل ہے, کرنا چاہیے, بٹ اس کا ایک جو طریقہ کار ہے اس کو آپ کتنا وہ سمجھتے ہیں؟ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے ارسلان بھائی. دیکھیں ہم نے تو ٹو بی آنیسٹ آئی ایم شیور آپ لوگ بھی ریلیٹ کریں گے, ٹھوکریں بہت کھائیں, اور وہ میں سمجھتا ہوں اللہ نے موقع دیا گراس روٹ لیول پہ کام کرنے کا. لوگوں کی جھڑکیں بھی سنی ہیں, ریجیکشن بھی دیکھی ہے لوگوں کی, اپنے دوستوں نے بڑا ٹف ٹائم دیا. تو میں نہیں چاہتا کہ آج کوئی یوتھ نہ آتے ہی پریویلیج لے لے ایک دم سے کہ ٹو بی پارٹ آف سم تھنگ بگ,
اور انجوائے کرے پریویلیجز کو. میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی گراس روٹ لیول سے نا مطلب ٹھوکریں کھائیں, ڈانٹیں سنیں. سبحان اللہ, میں ابھی سوچتا ہوں اب تو اللہ نے عزت دے دی, سبحان اللہ. میں ابھی تک سوچتا ہوں ہمارے نبی آپ دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موقع پہ جب مدینہ سے ایک پارٹی آئی ہوئی تھی, حج کا موقع تھا غالباً, اور خیموں میں لوگوں کے جا کے دعوت دے رہے تھے کہ کیا آپ میری بات سنیں گے. یہ اس سے پہلے کی بات ہے, جو پلیجز آف عقبہ سے پہلے کی بات ہے. اور پیپل ور سیئنگ نو, مطلب اسٹریٹ نو, اسٹریٹ ریجیکشن. کیا آپ سوچ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا انسان, مطلب ان کو نو ہو رہی ہے, سبحان اللہ. تو یاسین بھائی یہ نو سننی چاہیے. اگر آپ نے صحیح نبوی جو ہے نا وہ اخلاق لرن کرنا ہے اور آپ نے ان کی اسٹرگل سے ریلیٹ کرنا ہے اور ان سے محبت پیدا کرنی ہے, تو وہ چیزیں میں نے دیکھی ہیں کسی حد تک. بٹ آج کی یوتھ, میں نہیں چاہتا کہ وہ ایک دم سے ایک آرگنائزیشن میں آئے اور بس وہ کہیں جی ہم نے پبلک اسپیکر بننا ہے, ہم نے پوڈ کاسٹ میں آنا ہے, ہم نے جو ہے وہ شہروں کو ٹور کرنا ہے. نہیں, یو ہیو ٹو اسٹارٹ فرام گراس روٹ لیول, یو ہیو ٹو لرن کہ دعویٰ اصل میں کیا ہے. تو ٹو بی آنیسٹ آئی ہیڈ ایبسولوٹلی نو پلان ٹو بیکم پبلک اسپیکر. ٹو بی آنیسٹ میں اپنے آپ کو صرف اس طرح دیکھتا تھا کہ میں نے نا بس دعویٰ کرنا ہے, کرسیاں اٹھوا لو مجھ سے, جو بھی کروانا ہے کروا لو. یہ تو الحمدللہ یہ کہ راجہ ضیاء بھائی نے کچھ کانفیڈنس دیا کہ نہیں آپ آؤ آگے, میں نے آپ کی باتیں سنی ہیں. پھر 2014 میں میں نے فرسٹ ایور پبلک ٹاک دی, فرسٹ ایور. اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی تھیں, جیسے گشت میں گئے تو وہاں پہ کھڑے ہو کے بول لیا, تبلیغی جماعت سے اگر گئے, یا وہ جو آرگنائزیشن جو میں نے آپ کو مینشن کیا, ہاسٹل میں کھڑے ہو کے تھوڑی سی بات کر لی. لیکن آئی ہیڈ ایبسولوٹلی نو پلان. لیکن ماشاء اللہ وہ جو پہلی پبلک ورک شاپ دی, اٹ وینٹ ویل, اٹ واز ریسیوڈ ویل. تو الحمدللہ وہاں سے پھر میں نے سوچا چلو اللہ تعالیٰ نے ایک اچھا مجھے رسپانس دیا ہے تو ٹھیک ہے, وائی ناٹ ڈو دس. اور چینل بنانے کا بھی کوئی ارادہ نہیں تھا. 2011 سے میرا چینل بنا ہوا ہے آلدو, لیکن کوئی گرو کرنے کا ارادہ نہیں تھا. تو بس اللہ کی طرف سے اللہ نے ڈائریکشن کیا. ابھی جس ہم دنیا میں رہ رہے ہیں اور سائیکالوجی سے آپ کا تعلق ہے, تو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ایک ایسی چیز ہے کہ ہم چاہتے ہیں یار میں نے ابھی یہ کیا تھا, مجھے کسی نے اچھا کہا ہی نہیں, یار اس پہ تو لائک ہی نہیں آئے, کچھ بھی نہیں آئے. بٹ کرسی اٹھانے کو کوئی دیکھتا نہیں ہے. مطلب میں ایونٹس ہم نسیہ کے جب کر رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ ابھی ہمیں میسج کروں کہ یہ فلاں XYZ ڈیٹ پہ والنٹیئرس چاہیے, سب آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ جو پہلا والا پارٹ ہے نا ایونٹ آرگنائز کرنے والا, اس میں تو شاید پارٹیسپیٹ کرے, لیکن جب ایونٹ کلوز ہوتا ہے نا, اللہ حافظ ہوتا ہے, اس کے بعد وہاں کوئی نہیں ہوتا. وہاں صفائی, کوڑا کرکٹ, چیزیں واپس, کرسی آ گئی ہے نہیں آئی, سب کچھ, بیکاز وہ ایک فیم نہیں ہے نا, اب کوئی اسٹوری نہیں بنا رہا. ایونٹ سے پہلے تو اسٹوری بن رہی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ایک رابطہ بہت ضروری ہے. پہلا جو عقیدے والی آپ نے بات کی تھی کہ یہ میں کس کے لیے کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, وہ مسنگ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور اوبیسلی پھر کریکٹر بلڈنگ تو ہوگی نہیں نا, ٹھیک ہے. پھر جب ہوگا کہ اگر کسی کو میرا کام اچھا نہیں لگا تو میں ہیوملٹی کے ساتھ پوچھوں گا, نہیں کہ اپنے آپ سے بھی, اللہ سے بھی مدد مانگوں اور کسی سے پوچھوں کہ آپ بتائیں میں اس کو کیسے ٹھیک کر سکتا ہوں. میں فوراً سے ڈپریشن انگزائٹی میں جاتا ہوں, لو میں نے تو 2 گھنٹے دیے تھے, یہ میری کوئی بات ہی نہیں مان رہے, ٹھیک ہے. میں تو یوتھ کلب یا فلانی جگہ یا XYZ جگہ چلا جاتا ہوں, ٹھیک ہے. دوسری اس میں ایک اور سوال کی ڈائمینشن وہ یہ کہ جو آپ نے ذکر کیا کہ ایک بہت سیکھنے کا اس میں اینگل تھا, اس کے بعد اٹ واز ناٹ پلانڈ بٹ سم ہاؤ آپ ایک پبلک اسپیکر بنے اور سب کچھ. فار ایگزامپل مینشننگ نسیہ, ٹھیک ہے, جب آتے ہیں ہمارے پاس اسٹوڈنٹس اور AISL میں جب پڑھ رہے ہیں جو کہ ہمارا فلیگ شپ پروگرام ہے, تو کچھ اساتذہ کی کوشش یہ رہتی ہے کہ ان بچوں کو ابھی میڈیا اور اشاعت سے دور رکھیں, تو یہ چھپنے والے ہوں, چھپنے والے بھی اس طرف نہ جائیں, ٹھیک ہے. ایک یہ اپروچ ہے اور کئی لوگوں کے لیے وہ کام کرتی ہے. بٹ دوسری طرف یہ ہوتا ہے کیونکہ جب ان کی گرومنگ وہ پارٹ ان کو سکھایا بتایا نہیں گیا نا, تو مے بی آفٹر 4 years دے وونٹ بی ایبل ٹو ڈو دیٹ, بیکاز اس پروسیس میں ہم نے ان کو وہ چیز سکھائی بتائی ہی نہیں. اور ہم تو آؤٹ لاؤڈ یہ کہہ رہے ہیں کہ وی آر ٹرائنگ ٹو کریٹ لیڈرز آف چینج, جن کا کام ہی ہے کہ آؤٹ لاؤڈ جائیں اور وہ کام کریں, جیسے آپ کہہ رہے ہیں عمر کر رہے تھے, آپ نے کیا سب کچھ. تو اس کا بیلنس کیا ہے؟ سبحان اللہ. ارسلان بھائی مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ میں سنا بھی دیتا ہوں, اور آئی ایم شیور وہ بھائی خود چاہے گا میں سنا دوں. ہمارے ایک بہت اچھے بھائی ہیں, دعا بھی کیجیے گا ان کے لیے. ابھی تقریباً 1 سال پہلے یوتھ کلب جوائن کیا انہوں نے. ہی از ویری ٹیلنٹڈ. تو ونڈز آف چینج ہمارا ایسا ایونٹ ہوتا ہے, اس میں نا ماشاء اللہ سارے جانا چاہتے ہیں, بیکاز اس میں ٹریولنگ ہے, اس میں ڈنرز ہوتے ہیں, لنچ, آپ کو پتہ ہے لوگ بڑی عزت دیتے ہیں ماشاء اللہ. پھر اس میں رہائشیں ہماری اچھی ہوتی ہیں اللہ کے فضل سے. تو ہی ریئلی وانٹیڈ ٹو گو, اور اس کے لیے شوق آف لائف تھا کہ می بینگ دعویٰ ہیڈ آف پنجاب میں نے نو کر دیا. میں نے کہا نہیں آپ نہیں چاہیں گے.
Just as a part of the group or like as a speaker? No, part of the group. Just part of the, ठीक है. हाँ, और कुछ उसके पास रीजंस भी थी कि मैंने जाना है, XYZ रीजंस थी, तो मैंने स्ट्रेट नो कर दिया कि नहीं. नाराज़ रहे बहुत अरसा, काफ़ी ज़्यादा, मतलब उनमें वो एक पैदा हुई, शिकायत भी पैदा हुई, बट इतनी खैर है माशाल्लाह उसमें कि जब मैंने उसे समझाया बाद में, मैंने उस वक्त नहीं समझाया, मैंने कहा लेट्स गिव हिम टाइम, ये वो बाद में समझाया तो इतनी खैर थी उसमें कि सुभान अल्लाह, ही वाज अबाउट टू क्राई कि आपने वाकई ही बहुत अच्छा सोचा ये ना करके. तो मैंने उसे कहा देखो यार, आई रियली वांटेड टू सेव यू फ्रॉम हैविंग दिस प्रिविलेज कि अभी आपने स्ट्रगल नहीं की और आप हमारे साथ जा के अच्छी रहायशों में रुको, जाके आप उस PR को एंजॉय करो, ठीक है ना, जो पीछे काम बना हुआ है, और आप वो डिनर पार्टीज में चलो, ठीक है, लोगों के पास ये वो. तो मैं नहीं चाहता मैं आपको फितने में डालूं, मैं नहीं चाहता कि मैं आपको ये कहूँ कि यू डोंट हैव टू अर्न इट एंड यू जस्ट गेट इट, दैट्स इट. तो देखें वो इतना माशाल्लाह उसने समझा इस बात को कि वाकई, मैंने कहा कि नहीं आपको ना ठोकर खानी पड़ेगी, आपको अभी इतनी जल्दी मैं नहीं यहाँ पे ले जा सकता, आपको ख़राब कर दूंगा मैं, मुझे पता है मैं आपको ख़राब कर दूंगा. तो माशाल्लाह वो ही अंडरस्टूड. तो मैं चाहता हूँ कि देखें यूथ ना अंडरस्टैंड करे इस चीज़ को कि एट द एंड गोल इज़ आखिरा, गोल इज़ नॉट हैविंग फन, गोल इज़ नॉट ट्रैवलिंग, गोल इज़ नॉट लोगों की नज़रों में आना, ये वो. तो बहुत स्ट्रिंजेंट तरबिया ज़रूरी है. हमारे साथ जो दीन में लोग एसोसिएटेड है ना, बड़ी सख्त किस्म की उन्हें ज़रूरत है तज़किया की, और बड़ी एक डोज जानी चाहिए. इसीलिए बड़ा एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल होना चाहिए, आई बिलीव, उनका हेड जो उनको सिखाए. तो ये बहुत ज़रूरी है हर दावा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आई बिलीव. How does it like just speaking on the same thing कि आपने वो एक लंबी जर्नी देखी है, बट ऑब्वियसली बिकॉज इंसान है, एंड इट्स नॉट लाइक कि आप कोई 60 साल के हो गए, यू स्टिल वेरी यंग माशाल्लाह. तो एंड आई थिंक इन द लास्ट 3-4 years देयर हैज़ बीन अ ह्यूज राइज इन ओवरऑल यूथ क्लब की एक पॉपुलैरिटी. आप लोग एज इंडिविजुअल्स माशाल्लाह, आई थिंक everyone's hitting almost million subscribers and all that, and हमारा youth तो जो है वो देखता ही है. They don't see the grind, they don't and I wish that they listen to this story so they see that grind, so they realize it does not come easy. But you as an individual, now that you have it, and mashallah Allah Ta'ala की तरफ से Allah Ta'ala जो है कबूल करने वाले हैं, how different is it, like आप खुद अपने आप को किस तरह grounded रखते हैं? आप भी इंसान हैं at the end of the day, and because I know we've spoken to तोहा भाई, अली, आई थिंक राजा भाई से एक बार बात हुई थी कि आप लोग का एक कॉन्शियस डिसीजन था टू क्रिएट बिकम रोल मॉडल. सो हाउ टफ इज दैट? बिकॉज देखिए ना, एक तो लोग बुला रहे हैं, लोग चाह रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, ठीक है, आई एम श्योर जो है ना हर जेंडर मैसेज भी कर रहा होता है, बिकॉज बीइंग फेमस इज बीइंग फेमस. हाउ डू यू कीप योरसेल्फ ग्राउंडेड एंड हाउ टफ इज दैट, एंड डू यू विश इट फॉर अदर्स? डू यू समटाइम्स विश के नॉट कि अल्लाह ने खैर का काम नहीं लिया होता, बट डू यू थिंक कि हाँ यार ये वाकई नहीं बड़ा ट्रिकी रास्ता है, और क्या पता छुपे छुपे वो टेबल ही हटा रहा होता मैं, काम है, ये कभी ख्याल आता है आपको? देखें, लुकिंग एट द चैलेंजेस, आई वॉन्ट विश इट फॉर एनीवन, बिकॉज बहुत मुश्किल है ये बात. इसमें सबसे बड़ा ख़तरा तो खुद पसंदी है, जो कि चाहते हुए ना चाहते हुए आ जाता है. स्पेशली इफ़ यू आर रीडिंग द कमेंट्स, उसमें जो डोपामीन रश कराते हैं लोग आपका कि वाह वाह जी क्या बात है, और आपने बता दिया कि आपको पसंद है तारीफ. अल्लाह बचाए. नहीं, इसका हल मैंने निकाला था, which is a natural thing. Which is natural. इसका हल मैंने निकाला था कि मैंने कमेंट्स पढ़ना छोड़ दिया. मेरी नीयत ही होती थी कि चलो देखते हैं लोग क्या कह रहे हैं, बट नहीं, अब मैं नहीं पढ़ता कमेंट्स, नहीं मैं पढ़ता, बिल्कुल भी नहीं पढ़ता. एक इसका ये हल निकाला. फिर ये कि वो बात दुरुस्त है, नॉन महरम्स के मैसेजेस ऑब्वियसली पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि दाई भी इंसान है, और उसके साथ भी नफ्स जुड़ा हुआ है. तो पीपल सी अस एज एंजल्स, कि पता नहीं ये एंजेलिक कोई लोग हैं. तो उसका भी हल हमने निकाला है कि अपने सोशल मीडिया जो है अकाउंट्स, वो अपने मीडिया बॉयज़ को हैंडल करने के लिए दिए कि आप इनबॉक्स आप देखो, ज़रा नज़र रखो, ये वो. तो इट्स वेरी टफ, और इतना तज़किया इसमें रिक्वायर्ड है यासीन भाई, इतना तज़किया रिक्वायर्ड है. मतलब इतना थिन लाइन है ना, शैतान कहाँ से आपको पकड़ ले, आपको पता भी नहीं लगेगा, अल्लाह माफ़ करे, बिकॉज ही हैज़ प्लान्स फॉर एवरीवन. तो कोशिश करते हैं हम बहुत ज़्यादा अपने आप को नीचा समझें, बहुत सेल्फ डिग्रेडेशन करनी पड़ती है बार बार, विच इज़ बस मेरा ये एक तरीका है. शायद लोग एग्री ना करें, मैं तो
کوشش کرتا ہوں بہت سیلف ڈیگریڈیشن ہونی چاہیے اپنی خود اپنی نظروں میں کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے, ہم کچھ بھی نہیں ہے. تزکیہ بہت ضروری ہے, اور ماشاءاللہ جب بھی مجھے فیل ہو کہ بہت زیادہ حاوی ہو رہی ہے اب یہ چیزیں نا مجھ پہ, اسٹارٹ ہوم, آپ کو پتہ ہے لوگ نہیں رکتے, کتنا روک لیں گے آپ. کئی بار سمجھایا ہے کہ جب اس طرح ہم انٹری ماریں پلیز کھڑے نہ ہوا کریں, مت ہمیں خراب کریں, ٹھیک ہے نا, مت اس طرح نعرے نہ لگائیں, اتنے پروٹوکالز نہ دیں. لیکن شاید لوگ کے لیے محبت کا ایک وہ مینیفیسٹیشن ہے, اتنا روک بھی نہیں سکتے. پھر وہ آٹوگرافس لینا, مطلب کبھی کبھی آئی گیٹ اوور ویلمڈ کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اور مجھے سمجھ نہیں آتی بیلنس کیسے کروں. ایک ٹو بی آنیسٹ دیکھیں اچھا بھی لگ رہا ہوتا ہے انسان, یقیناً اچھا اس لیے لگ رہا ہوتا ہے کہ بندہ اس اینگل سے میجر کرتا ہے کہ یار سبحان اللہ دیکھو ان دا فرسٹ ٹائم ان ہسٹری لوگ ریلیجس لوگوں کو ایز اے سیلیبریٹی لے رہے ہیں, اس سینس میں اچھا بھی لگتا ہے. لیکن پھر خطرہ بھی بہت لگتا ہے کہ یہ خود پسندی بھی آئے گی, پھر یہ کہ ایروگینس نہ آ جائے, ہمیں کوئی کل کو کریکٹ کرے, ہم کہیں نہیں جی نہیں ہم تو بہت بڑی بلا ہیں, ہمیں تو یہ اتنے لوگ سنتے ہیں یہ وہ. بڑا یہ جنگ ہے, بہت جنگ ہے. کبھی کبھی ہولونیس بھی فیل ہوتی رات بیٹھے ہوئے کہ پتہ نہیں ایکسیپٹ بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, یا پتہ نہیں کوئی بلنڈر نہ مار دیا ہو. یہ بھی کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ بلنڈر زیادہ نہ ہوں اور اچھائی کم ہو. واٹ ایف اگر اللہ کی اس سے دیکھا جائے اوبیسلی تو بڑی ایک جنگ ہے. اس لیے میں آئی وانٹ وش اٹ فار سم ون کہ وہ اتنا ایک دم اسکرین پہ آ جائیں, بیکاز نظر بد بھی ہے, العین بھی ہے وچ از ریئل. العین اور ایول آئی میں فرق ہے. العین پیاروں کی بھی لگ جاتی ہے, آپ کو پتہ ہے. سو مینی پیپل واچ, تو اس کے جو پرابلمز آتے ہیں وہ مجھے پتہ ہیں. تہا سے میری ڈسکشن ہوتی ہے العین کے بڑے مائیگرین, یہ ہے ریئل ہے. اٹس این انرجی دیٹ ٹریولز آئی بلیو, اور بہت کچھ فزیکل سمٹمز اس کے آتے ہیں اگر ہم اذکار نہ کریں تو بہت پروٹیکشن رکھنی پڑتی ہے, اور تھوڑا سا بھی ہلیں تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بڑی بیٹل ہے, بڑی بیٹل ہے. اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے, اور آئی بلیو کہ نئی یوتھ کو چاہیے کہ جتنا بچ سکیں اتنا جو ہے نا اس چیز سے بچیں. باقی اللہ سے مانگیں کہ اللہ میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتا ہوں, جہاں آپ کو بیسٹ آپ جہاں مجھ سے کام لے سکتے ہیں مجھ سے لیں. وہ چاہے اس فیلڈ میں ایز اے دائی آپ پبلک اسپیکنگ میں آ جائیں, آپ اسٹیج پہ آ جائیں, جو بھی, لیکن نہیں اللہ کے حوالے کریں اپنے آپ, خود ڈیسیجن یہ نہ لیں. میں تو یہ کہتا ہوں. بہت جزاک اللہ خیر علی بھائی, آپ نے بہت ٹائم نکالا. آئی ووڈ جسٹ وانٹ ٹو سارٹ آف اینڈ آف وتھ آسکنگ یو جسٹ فار سم ایڈوائس. ایک تو ہمارے لیے بھی اوبیسلی سب سے پہلے تو بندے کو اپنی فکر ہی ہو رہی ہوتی ہے, بٹ جنرلی ایون فار یو نو دا یوتھ اراؤنڈ اس, کہ in this changing world, right? Because I think بہت drastically because of media and اب تو I think with what's happening in Palestine کہ آپ کو اتنا ایک بڑا divide نظر آتا ہے between our values and our culture and with the West and how things are going, کہ what would be like the simplest advice you can give our youth and the people listening کہ آگے میں نے اپنا ایمان بچانا ہے, میں نے اپنے بچوں کا ایمان بچانا ہے, and hopefully I want to work for the ummah. What is a simple direction that they should be taking, right? That can sort of help them get through. مطلب مجھے تو پرسنلی بہت اسکیری لگ رہا ہے جس طرح, خیر آئی ایم شیور یہ بہت بار امت میں ہوا ہے, اینڈ اب آئی تھنک ہم ایک اس اویئرنیس کے زمانے میں جب ہر چیز بہت زیادہ لگ رہا ہے کہ ہر چیز بہت زیادہ امپیکٹ کر رہی ہے. بٹ واٹ وڈ یور ایڈوائس بی فار دا ینگ پیپل لسننگ, ٹین ایجرس, کوئی یونیورسٹی میں کوئی ورکنگ پروفیشنل ہے, وہ دین کی طرف آنا چاہ رہے ہیں, ہر طرف فتنہ نظر آ رہا ہے, what's one direction that they can take, or some things وہ کچھ ٹولز ایسے وہ اختیار کر سکیں؟ بڑا مشکل سوال ہے کہ ایک وہ ایڈوائس ہو, بٹ وٹ ریئلی ورکڈ فار می میں کہوں گا, اور وٹ ریئلی ورکس فار سو مینی پیپل جن کی اسٹوریز میں نے سنی ہے, وہ تفکر اور تدبر کا کانسیپٹ ہے ہمارے دین میں. اور یہ ٹوٹلی ہم سے چھین لیا گیا ہے تفکر اور تدبر, کیونکہ سالیٹیوڈ میں ہم ہیں ہی نہیں ٹیکنیکلی کبھی بھی. ایون جب ہم روم میں اکیلے ہیں تو ہم اکیلے نہیں ہیں, بیکاز ہم کنیکٹڈ ہیں, ہم پلگڈ ان ہیں. موبائل فون, واٹس ایپ, ہمیں نا غش کے دورے پڑتے ہیں اگر ہم کچھ نہ کر رہے ہوں اکیلے میں, کیونکہ وہ ایک دم سے ہالونیس, ایمپٹینیس اور وہ انگزائٹی آتی ہے. کہ میں آپ کو بتاؤں یاسین بھائی کہ مجھے بلو ٹکس ماڈلز جو ہیں انسٹا کی, ان کے میسیجز آتے ہیں, اینڈ دے آر آسکنگ می کہ علی بھائی وی نو اٹس رانگ, وی ہیو چوزن اے رانگ پاتھ, وی آر ڈسپلئنگ آر بیوٹی, ہم ایون اپنی بیوٹی دکھا کے چیزیں سیل کر رہی ہیں, یہ وہ, ہمیں سب پتہ ہے غلط ہے, بٹ اٹس مے بی ٹو لیٹ. ہم کیا کریں؟
we are in a state of regret, always in a state of regret. कैसे छोड़ें, क्या करें, दलदल में फंस चुकी हैं. मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ कि रिगार्डलेस जो जितना भी आपको लिबरल नज़र आए, बट अल्लाह ने जो उसके अंदर वो फाल हम हा फजूर हा व तकवा वो सॉफ्टवेयर रखा हुआ है ना, रिग्रेट सबको है एट द एंड ऑफ द डे. तो मैंने यही एडवाइस करूँगा कि देखें, सॉलिट्यूड में बैठना सीखें. जितने भी हमारे अंबिया हैं, आप देखें उनकी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई है, सॉलिट्यूड से. हज़रत इब्राहीम ही यूज्ड टू लुक एट द स्काई, सूरज को देखते थे, स्टार्स को देखते थे. इंट्रोस्पेक्शन, ऑब्वियसली अपने अंदर झांकना, क्वेश्चन करना चीज़ों को. इसका टाइम है ही नहीं यूथ के पास. मैं कहता हूँ सिर्फ आप ये एक चीज़ पकड़ लेना कि सब कुछ छोड़ो, 10 मिनट मुसल्ले पे बैठ जाऊँ या वैसे ही बैठ जाएं, 10 मिनट सिर्फ एनालाइज कर लें कि व्हाट्स गोइंग ऑन, और इज़ देयर अ पर्पस टू दिस लाइफ. मर जाऊँगा, क्या होगा मरने के बाद, मतलब ये सारी अचीवमेंट्स, ये सब कुछ कहाँ जाएगा, ये बबल, ये जो मैथ साइकोसिस की दुनिया में मैं रह रहा हूँ, पागलपन की दुनिया में, सीधी सी बात है, खपतीपन के इल्यूजन्स में हम रह रहे हैं. तो ये क्या है ये सब, ये सोचा करें. देखिए, मुझे वेकअप कॉल सॉलिट्यूड में ही जाके आई थी कि जब मैं बिल्कुल एंड में इंडियन आइडल भी देख लिया, मूवीज़ भी देख ली, दोस्तों की महफिलों में गप्पें भी लगा ली ऊंची ऊंची कह के लगा के, बट वो एट द एंड जब मैं सोचता था ना कि ये सब फेक है, मुझे अंदर से आवाज़ आ रही है कि समथिंग इज़ मिसिंग. तो ये बड़ा ज़रूरी है कि इस दौर में तदब्बुर और तफक्कुर करें और सोचें मैं कहाँ जा रहा हूँ, और बस फिर एक्शन लें. ये प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करनी, कोल्ड टर्की मेथड. खलास, बस कल से शुरू. जो मैं फिसलूँगा, बार बार गिरूँगा, डजेंट मैटर, लेकिन छोड़ना मैंने नहीं है. बस एक्शन लें. आपको पता है कई लोग जिम करने का डिसाइड करते हैं और एक्शन ले लेते हैं और फिर वो रेगुलर हो जाते हैं. तो सेम गोज़ फॉर दीन. इंशाल्लाह आप जो है वो सॉलिट्यूड में बैठें, ये एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस है. और इस चीज़ से डिटैच हो, मोबाइल फ़ोन से. बहुत बड़ा फितना है, बल्कि इतना बड़ा फितना है, मुझे अभी रिसेंटली यासीन भाई एक जगह मैं टॉक देने गया पेशावर में, पैक इंस्टीट्यूट है वहाँ पे, तो उनके जो हेड थे उन्होंने मुझे इतनी बड़ी बात की कि अली भाई आपने आज सोशल मीडिया एडिक्शन की बात की. कहते हैं इतना बड़ा चैलेंज है कि इसके लिए कोई नबी टाइप बंदा आना चाहिए, यानी उस लेवल का फितना है. सही बात है कि वो उस तरह के बंदे आने चाहिए लोगों को दावा करने के लिए. तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है. प्लीज़ सॉलिट्यूड में बैठें, इंट्रोस्पेक्शन करें, तज़किया करें, एनालाइज योरसेल्फ, और स्कॉलर्स के पास बैठें, नेक लोगों के पास बैठें. ये सबसे मैं समझता हूँ पावरफुल और प्रैक्टिकल जो है ना टिप, inshallah, which will work for them. Subhanallah. नहीं, that's really beautiful advice, especially the solitude part, because I think कि lives भी अब ऐसी हो गई हैं, and even if you're doing work of deen, I would say, in fact I would say जो work of deen कर रहा है उसके लिए तो शायद और मज़ीद ज़रूरी है कि वो ये चीज़ इख्तियार करे. अली भाई जज़ाकल्लाह खैर for your time. May Allah Ta'ala bless you in everything that you're doing, and Allah Ta'ala आपको आपके इंस्टीट्यूट को, हर किसी को बस कामयाबी दें, कबूल करें. आई वुड अर्ज एवरीवन टू सब्सक्राइब टू अली भाई चैनल एज वेल. माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं. मैं खुद बहुत कम पॉडकास्ट सुनता हूँ, बट कभी कभार आपकी पॉडकास्ट लेफ्ट राइट हम सुन लेते हैं. तो बस वंस अगेन जज़ाकल्लाह खैर फॉर योर टाइम. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह.